बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे। वो आलमी वबा जिस पे दुनिया भर के ममालिक जो हैं वो हिफाजती इक़दामात भी साथ साथ ले रहे हैं और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके शहरियों को, चाहे वो आइसोलेशन की हैं, घरों में रहने की हैं और दीगर इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं, उन पे भी अमल हो रहा है। पाकिस्तान में भी ऐसी जो अवेयरनेस कैंपेन है हुकूमती सतह पर भी और जो मीडिया है उनके ज़रिए भी शुरू की गई है। लेकिन यहाँ पर वो जो इज्तिमात बंद करने के हवाले से बात हुई कि जी पाबंदी है, स्कूल्स बंद कर दिए, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गए, लेकिन शायद लोग इसको इतना सीरियसली अभी भी पाकिस्तान में नहीं ले रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर मार्केट्स में आपको रश नज़र आएगा। आज इतवार बाज़ार जो है इस्लामाबाद का, वो लोगों के हजूम से हर जगह पे देख लें, उनकी तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे आपको मिलेंगी कि किस तरीके से लोग बिल्कुल इस चीज़ की परवाह नहीं कर रहे। लेकिन मज़ीद होना क्या चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इस चीज़ पर तो आवाम को बताते हैं कि शायद उतनी बुरी सूरत हाल नहीं है पाकिस्तान में, पैनिक थोड़ा ज़्यादा लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई हुकूमती जो इक़दामात हैं, जो हिफाजती इक़दामात हैं, जो इंस्ट्रक्शंस भी आवाम को दी जा रही हैं, वो काफ़ी हैं? मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है? सिंध की अगर हम बात करें तो हम पिछले 2 दिनों से बात कर रहे हैं कि उन्होंने लीड किया। सबसे पहले जो प्रोएक्टिवली काम करती हुकूमत हमें नज़र आई तो वो सिंध हुकूमत थी। आज भी वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बताया है कि 10,000 टेस्टिंग किट्स जो हैं वो उन्होंने इंपोर्ट की हैं। ख़ुद वो बाकायदा तौर पे लैब्स का विज़िट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड्स जो हैं वो कराची में भी और पूरे सिंध में वो कह रहे हैं कि जी उनको बनाया जा रहा है। अगर हम बात करें तो 152 कंट्रीज़, 152 ममालिक ऐसे हैं जो मुतासिर हैं इस कोरोना वायरस से। और अभी जो ताज़ा फिगर्स हमारे सामने आए हैं उसके मुताबिक 1,62,201 केसेस हैं ये दुनिया भर में। 51 केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं। आज 4 नए केसेस कराची में आए हैं। इस्लामाबाद के हवाले से बात करें, वहाँ केसेस हैं, बलूचिस्तान में केसेस हैं और बलूचिस्तान में आज 2 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह वहाँ पर टोटल तादाद जो है वो 10 हो गई है। KPK से अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ और बहुत सारे लोग KPK हुकूमत से इस हवाले से सवाल भी करते हैं कि क्या इसका सबब ये तो नहीं कि आपके पास प्रॉपर स्क्रीनिंग या टेस्टिंग के लिए कोई जो बाकायदा इंतज़ाम होना चाहिए वो ही मौजूद नहीं है। पंजाब में आज एक केस लाहौर में जो है वो भी रिपोर्ट हो गया है। पंजाब के अंदर सेक्शन 144 उसका निफाज किया गया है। पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी के बाद भी इक़दामात किए गए, उसमें यही सर फहरिस्त था कि जामियात जो हैं वो बंद होनी चाहिए, इज्तिमात से जो है वो लोगों को इज्तनाब करना चाहिए और साथ ही साथ ये भी कि गैर ज़रूरी सफ़र जो है वो ना किया जाए। इक़दामात पे बात करेंगे, मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है, ये कितनी संजीदगी के साथ इस मामले को हुकूमतों ने टेकअप किया है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। वाइस चांसलर हैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सैयद नासिर हुसैन शाह साहब जिन्होंने हमें पूरे प्रोग्राम में ज्वाइन करना था, लेकिन अगेन कोरोना वायरस पे वज़ीर आला साहब की उनकी मीटिंग आ गई है तो अब टेलीफोन लाइन पे हमारे पास थोड़ी देर के लिए मौजूद होंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं। तैमूर सलीम झगड़ा साहब सूबाई वज़ीर सेहत हैं खैबर पख्तूनख्वा और लियाकत शहवानी साहब तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत हैं। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद उमर साहब, आपसे मैं आगाज़ कर लेती हूँ। हाउ सीरियस इज़ दिस थ्रेट इन पाकिस्तान? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो थ्रेट है वो तो सीरियस है। अगर 155 कंट्रीज़ में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जैसे आपने कहा 1,62,000 लोग जो हैं इस प्लैनेट पे वो अफेक्ट हो चुके हैं और मोर देन 6,000 डेथ्स हैं, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि ये थ्रेट जो है सीरियस नहीं है। ये बिल्कुल इग्नोरेंस और एक फॉल्स रिलीफ हम ज़रूर कह सकते हैं कि लें, लेकिन थ्रेट इज़ सीरियस। ठीक है, बट हमारे यहाँ पे लोग क्यों नहीं इतनी संजीदगी से ले रहे हैं? जिस तरह मैं कह रही हूँ कि आज भी आप देखें मार्केट्स, आपको शॉप्स पे रश नज़र आएगा। लोगों में शायद वो जान कीमती होने का तसव्वुर नहीं है या वो समझते हैं कि पाकिस्तान में मसला है ही नहीं। बिल्कुल आपने सही फरमाया। 2 इसकी मेन वजह है। एक तो ये है कि लैक ऑफ नॉलेज और अवेयरनेस,
اور دوسرا یہ ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن، کہ جو ہمارے اپنے ادارے ہیں یہ ہم نے لوگوں کو اس لیول کا بھی ایجوکیٹ نہیں کیا کہ جس سے وہ اس کو دیکھیں کہ یہ کتنا سیریس ہے، تاکہ وہ اس کے مطابق جو تدابیر ہیں وہ اختیار کریں. ٹھیک ہے. اور اوبیسلی جو لیک آف نالج ہے وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے، لیک آف نالج ہے اس کی. ٹھیک ہے. میں بلوچستان کی اگر بات کرتے ہیں آج جہاں پر مزید 2 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، لیاقت شہوانی صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے اس ٹاپک پہ آ جاتی ہوں، یہ سوال کر لیتی ہوں جس کی وجہ سے آج بہت سارے لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں. صبح سے میں دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا پہ بھی بہت تنقید کا سامنا آپ کو ہے. آپ نے یہ بغیر تحقیق کیے یا بے دھیانی میں اگر کہا جائے ایک تصویر جو ہے وزیر اعلیٰ کی، جام کمال صاحب کی، وہ سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر آپ نے ڈال دی اور آپ نے یہ کہا کہ وہ کرونا وائرس سے متعلق اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. اب وہ فوٹو شاپڈ تصویر ہے، صاف دیکھا جا سکتا ہے دیٹ دس از اے فوٹو شاپڈ پکچر. یہ کیسے آپ نے کر دیا؟ آپ بلوچستان کی حکومت کے ترجمان ہیں، یہ کیا ماجرا ہوا؟ اور کیا واقعی ایسی میٹنگ ہوئی تھی یا یہ فوٹو شاپڈ امیج کی طرح وہ میٹنگ بھی فوٹو شاپڈ سمجھی جائے؟ جی سعدیہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب روزانہ کی بنیاد پہ 5 سے 8 اس طرح کے ہمارے میٹنگز ہوتے ہیں، اور ہمارا میڈیا سیل کا جو فوٹوگرافر ہے وہ پکس لے کے پھر شام میں گروپ میں شیئر کرتے ہیں، کیپشن بھی وہ لکھتے ہیں، پھر فردر جو ہے آگے میں بھی اپلوڈ کرتا ہوں، یہ پکس سی ایم صاحب بھی کرتے ہیں. اب چونکہ یہ زیادہ ویزیبل نہیں تھا، روٹین کے طور پہ میں نے فوری طور پہ اس کو شیئر کیا. بعد ازاں جو ہمارے کریٹکس ہیں انہوں نے اس پہ پوسٹ کرنا، کرٹیسائز کرنا شروع کیا، تو میرے نظروں سے وہ گزرا. وہاں پر بھی میں نے اپڈیٹ کیا کہ اٹ واز ناٹ ڈیلیبریٹلی ڈن. اور سی ایم صاحب نے جو تصویر سیم شیئر کیا ہے وہ یہ تصویر نہیں ہے. تو جو ہمارے فوٹوگرافر ہیں میں نے ان سے آج پوچھا ہے، کل وہ اپنا رپورٹ سبمٹ کرے گا کہ آیا یہ فوٹو شاپ ہے یا پھر اینگل جو ہے نا ڈفرنٹ اینگل کی وجہ سے تصویر جو ہے اس طرح آئی ہے. تو اٹ واز ناٹ ڈیلیبریٹڈ. سر پلیز اس کو یہ تو مت کہیں کہ یہ اینگل ڈفرنٹ ہے. آئی مین سیریسلی اینی کین ٹیل وہ تصویر دیکھتے ہوئے کہ یہ فوٹو شاپ تصویر ہے، یہ کوئی اینگل وینگل کا مسئلہ نہیں ہے. چلیں بہرحال جس بھی طریقے سے ہوا آپ کا وہ پوچھ لیجئے گا جو بھی آپ کے فوٹوگرافر وغیرہ تھے. لیکن میرا سوال یہی تھا کہ میٹنگ تو ہوئی ہے نا، یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ اچھا فوٹو شاپ تصویر لگا دی اور وزیر اعلیٰ صاحب نے میٹنگ بھی کال نہیں کی. اٹ واز امپورٹنٹ میٹنگ. اس میں ٹریجری بینچز کے منسٹر اور اپوزیشن بینچز کے جو ہے ایم پی ایز، اپوزیشن لیڈر، یہ سب اس میں موجود تھے. ٹھیک ہے. اچھا شہوانی صاحب یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب آج جو 2 کیسز سامنے آئے ہیں اس حوالے سے تھوڑی کیا اطلاعات ہیں؟ ٹوٹل کیسز 10 جو ہے میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے، یہ فگر درست ہے؟ جی بالکل سعدیہ، اب تک جو ہے 10 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جن میں 8 کیسز وہ کنفرمڈ ہیں. 2 ایسے کیسز کہ جو ہمارے جو لیب میں ہم نے جو بلڈ سیمپلز ٹیسٹ کیے تو وہ پازیٹیو اور نیگیٹو بالکل بارڈر پہ آ رہے تھے. گراف جو ہے وہ بالکل بہت ایک تن ڈسٹینس پہ نظر آ رہی تھی. تو وہ ہم نے فیڈرل جو ہمارا فیسلٹی ہے ایل ڈپارٹمنٹ کا NIH، وہاں پر ہم نے وہ بھجوا دیا ہے. فردر جو ہے وہ اس پہ کنفرم کریں گے کہ یہ 2 کیسز نیگیٹو میں ہیں یا پازیٹیو میں. ٹھیک ہے. تیمور سلیم جھگڑا صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ یہ جو KPK سے کیسز رپورٹ نہیں ہوئے، اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ کرے نہ ہوں، بالکل نہ ہوں، لیکن یہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے اس وقت آپ لوگوں کی حکومت سے کہ کیا یہ کہیں نااہلی تو نہیں ہے؟ یہ کیسز کا رپورٹ نہ ہونا اس سبب تو نہیں ہو رہا کہ وہاں پر کوئی پراپر چیکنگ یا اسکریننگ کا سسٹم نہیں ہے کہ آپ لوگ پتہ نہیں کر پا رہے کہ انفیکٹڈ لوگ کتنے ہیں؟ سعدیہ، یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ کوئی کیسز رپورٹ نہیں ہوئے. ایک چیز میں سوال کا جواب دینے سے پہلے ضرور کہوں گا، جیسے آپ نے پہلا سوال پوچھا کہ کتنا سیریس ہے یہ تھریٹ. اگر ہم یہ مانیں کہ یہ تھریٹ سیریس ہے تو اس کا پھر رسپانس دینے میں ایز گورنمنٹ ہمارا بھی ایک رول ہے اور ایز میڈیا آپ کا بھی ایک رول ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اس کو پبلک کیوں نہیں سیریسلی لیتی،
اس میں ہمارے معاشرے کا کوئی جو ہے میرے خیال میں اکیلے میں تعلق جو ہے وہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کل واشنگٹن ڈی سی میں بھی یہی تنقید ہو رہی تھی کہ لوگ کیوں بازاروں میں جا رہے ہیں. یہ انسانوں کی نیچرل سائیکی ہے. اگر وہ ہم نے چینج کرنی ہے, جو ہم نے چینج کرنی ہے ہفتے میں 2 میں, تو میں چاہوں گا کہ اس میں آپ بھی اور پوری میڈیا بھی ایک رول پلے کرے. بس ہم نے 21-22 کروڑ عوام کو 1-2 ہفتوں میں یہ سمجھانا ہے کہ جو گورنمنٹس نے اکراس پاکستان سٹیپس لیے وہ ان کی سیفٹی کے لیے اور ان پہ عمل کرنا ہے, اور ہماری ڈسکشن کی جو پہلی فوکس ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے. خیر جو آپ نے کہا, دیکھیں اس لیے کیسز یہاں پہ کم آئے ہیں, کراچی میں زیادہ آئے ہیں بیکاز کراچی جو ہے وہ ہمارا انٹرنیشنل ٹرمینل ہے, زیادہ سے زیادہ فلائٹس وہاں پہ آتی ہیں. اگر پاکستان میں پھیلنا ہے, میری بھی یہ دعا ہے کہ پختونخوا میں کنٹینیوسلی نہ پھیلے اور کہ پورے پاکستان میں نہ پھیلے, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں جیسے پوری دنیا کر رہی ہے ہر روز کہ ہم اپنی کیپیسٹی بڑھائیں, اپنی تیاری بڑھائیں. جو تیاری کل کے لیے کافی تھی وہ آج کے لیے کافی نہیں ہے, جو آج کے لیے کافی ہے وہ 1 ہفتے بعد کے لیے کافی نہیں ہے. دس از اے کانسٹنٹ بیٹل اگینسٹ ٹائم. ہمیں سب کی ہیلپ چاہیے اور سب سے زیادہ ہمیں عوام کی ہیلپ چاہیے اس میں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور آپ نے وہی بات کی کہ سب سے زیادہ جو ہے اس وقت پبلک اویئرنیس کیمپینز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا نیوٹرل اوپینین صوبائی حکومتوں کو دیکھتے ہوئے, وفاقی حکومت کو NSA کی میٹنگ کے بعد اسپیشلی, کتنا ویل پریپیئرڈ آپ کو ہماری صوبائی اور وفاقی حکومت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی, جو اب پچھلے 2 ہفتوں میں ہو رہا ہے اس میں تو بہت اچھا رسپانس ہے گورنمنٹ کا, ٹھیک ہے, اور کوآرڈینیشن بہت بہتر ہے, اور یہ ٹرکل ڈاؤن کر رہی ہے نیچے تک. میں 3 ہاسپٹل کو دیکھ رہا ہوں راول پنڈی کے, بلکہ 4تھا ہاسپٹل بھی ہے. سو شاید ہی کوئی ایسا وقت گزرے آج سنڈے میں جس میں نے کوئی کوآرڈینیشن نہ کی ہو, اپڈیٹ نہ لی ہوں, اور منسٹری کے ساتھ میرا اس کا رابطہ نہ ہو, یا جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے, کمشنر, ڈپٹی کمشنر, ان سے بات نہ ہوئی ہو. کوارنٹائن کے لیے علیحدہ جگہ مختص کی جا رہی ہے, ہاسپٹل کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جا رہی ہے, وینٹیلیٹر اور لیے جا رہے ہیں. ہیلتھ ایمرجنسی سے ہم نے جو بہت بڑا ایشو تھا کہ پیپرا رولز, جس سے ہم پروکیورمنٹ نہیں کر سکتے تھے پیسے ہونے کے باوجود, اس کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ لائکلی صبح آ رہی ہے, آل دو پروونس میں وہ ہو چکی ہے. تو اس اور اویئرنیس کا جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ ہر لیول پہ, جیسے آپ یہ بھی پارٹ آف اویئرنیس ہے کہ ہر چینل جو ہے اس وقت آئی تھنک 24 آور میں سے 20 آورز میں دیکھ رہا ہوں, تو یہ ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے میڈیا جو ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہر چینل پہ ڈاکٹرز آ رہے ہیں, ایڈمنسٹریٹرز آ رہے ہیں, پالیسی میکرز آ رہے ہیں, فیڈرل منسٹر صاحب تو لگتا ہے جیسے ٹی وی سے ہٹتے نہیں ہیں. تو دس شوز آج ویسے ان کی تعریف بنتی ہے, وہ جو سارک ممالک کے حوالے سے وہ جو کانفرنس تھی, اور اس میں انہوں نے جو مودی صاحب بھی موجود تھے اور کشمیر میں جو لاک ڈاؤن ہے اس کا ذکر کیا. سو اچھا کیا آپ نے وہ بات بھی یاد کرا دی. سو پلیز کنٹینیو. تو یہ اب ہم نے جو ایک نیشنل ایمرجنسی اور نیشنل کاز کے طور پہ اس کو لیا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی کبھی ڈیزاسٹر, ہماری قوم جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں اویئرنیس کا میں رسپانس ہمارا پور ہوتا ہے, اپنی حفاظت کا بھی خیال نہیں رکھتے, لیکن میں ایز اے پروفیشنل بات کر رہا ہوں, پولیٹیکل لیڈر نہیں کر رہا, کہ جب بھی کبھی ایمرجنسی ہوتی ہے تو یہ قوم جو ہے یہ کھڑی ہو جاتی ہے, یونائٹڈ ہوتی ہے, اور اس کے سارے سٹیک ہولڈر جو ہیں بہت اچھا بہیو کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے ارتھ کوئک کی, ڈینگی کا آپ کو یاد ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک کمپریہنسو پلان بن چکے ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ جو ہے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کیا. صحیح کہہ رہے ہیں. اور کچھ عوام کے حوالے سے کیونکہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں, تو عوام یہ چھٹیوں کا, یہ جو بچوں کے اسکول 3 ہفتے کے, اور سندھ میں تو خیر 31 مئی تک بند ہو گئے, تو لوگوں نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا کہ جی چھٹیاں ہیں تو گھروں میں تقریب رکھ لی, بچوں کو سیر سپاٹے پہ لے کر جا رہے ہیں. بھائی جس کے لیے چھٹیاں دی گئی ہیں, آپ کو چھٹیاں اس لیے دی گئی ہیں کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو گھر میں رکھیں, وہ لوگوں میں ملنا جلنا نہیں ہے, اجتماعات پہ پابندی ہے, تو اس کو پلیز انڈرسٹینڈ کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بلوچستان حکومت کی طرف واپس جاتے ہیں. لیاقت شہوانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں اور یہ دیکھنا بھی چاہ رہے ہیں تاکہ عوام بھی, آپ بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہوئے, تیمور جھگڑا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ KP کے بارے میں بتائیں گے, ناصر شاہ صاحب سے ہم بات کریں گے, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی CM کے ساتھ میٹنگ میں بزی ہیں. بٹ مقصد یہی ہے کہ پتہ چلے کہ ہماری صوبائی حکومتیں بھی اور وفاقی حکومت بھی
کتنا تیار ہیں؟ اب یہ خبر جو ایک آئی بلوچستان حکومت کے حوالے سے، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیجئے. یہ بھی عوام جب سنتی ہے تو بڑا غم و غصہ لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ کوئٹہ میں شیخ زاید ہسپتال کو جو فراہم کیا گیا سامان وہ ایکسپائر نکلا. آئسولیشن وارڈ کو دیے گئے سامان میں ماسکس تھے، سرجیکل کٹس تھیں جو کہ 2011 میں ایکسپائر ہو گئی تھیں، اور تو اور حکومتی لوگوں کی جانب سے اس ایکسپائری ڈیٹ کو چھپانے کے لیے ٹیمپرنگ بھی کی گئی. یور رسپانس؟ جی سعدیہ، پہلے یہ جو شیخ زاید ہاسپٹل کا سٹاک آپ اس حوالے سے پوچھ رہی ہیں، یہ پرانا سٹاک جو ہے سٹور میں کہیں پڑا ہوا تھا اور بہت پہلے یہ سٹاک خریدا گیا تھا. اور اس میں جو گلوز ہیں، چونکہ گلوز ٹیکنیکلی وہ ایکسپائر نہیں ہوتے ہیں، یوز کر کے اس کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے. اب جو ہی یہ کرونا کا ایشو شروع ہوا تو بلوچستان گورنمنٹ نے 20 کروڑ روپے کرونا کی جتنے چیلنجز ہیں اس کے ساتھ نمٹنے کے لیے، ارینجمنٹس کے لیے، پریپریشنز کے لیے، کوارنٹائن سینٹرز کے لیے 20 کروڑ ریلیز کیے. اور اس میں ہم نے 32,000 نئے ماسک خریدے اور وہ ہم نے سٹاک کیا. شیخ زاید میں بھی وہ سٹاک اویلیبل ہے. میں 4 دن قبل تمام میڈیا جو چینلز ہیں ان کے ریپریزنٹیٹیوز کو اپنے ساتھ لے کے آتا. شیخ زاید میں ہم نے پریس کانفرنس بھی کیا. وہ تمام فیسلٹیز انکلوڈنگ سٹاک جو ہے ہم نے انہیں دکھایا اور انہوں نے خود دیکھا وہ بالکل سیٹسفیکٹری تھا اور میڈیا پہ جو ہے وہ چلا بھی. فردر بھی ہم نے اس کا نوٹس لیا ہے. بلوچستان گورنمنٹ نے سی ایم صاحب نے رپورٹ طلب کر لی ہے. جو ہی وہ رپورٹ جو ہے نا سامنے آتے ہیں جو ایکسپائرڈ سامان ہے یہ آلریڈی ہاسپٹل میں موجود تھا، یہ سٹاک پہلے سے وہاں پڑا ہوا تھا. جی جی بالکل، یہ سٹاک جو ہے پہلے پڑا تھا. اب جو ہم نے پرووائڈ کیا ہے موجودہ سامان اس میں سے کوئی ایکسپائری نہیں ہے، یہ پرانا سٹاک تھا. فردر میں نے بتایا جو ڈیٹیل انکوائری کے حوالے سے آئیں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. اب بات آ جاتی ہے ارینجمنٹس کی جو آپ نے ذکر کیا. دیکھیں سعدیہ، بارڈر کوارنٹین جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا رسپانسبلٹی ہے، فیڈرل سبجیکٹ ہے اور فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1 پہ ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سولی فیڈرل سبجیکٹ ہے. لیکن چونکہ بلوچستان گورنمنٹ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہی ایران سے یہ نیوز بریک ہوا کہ ایران میں کرونا کی وجہ سے اموات واقع ہوئے ہیں تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے یا بلوچستان گورنمنٹ کا. بینگ گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، بینگ پاکستانی، ہم نے پورے ملک کے مستقبل 22 کروڑ عوام کی مستقبل کو، ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے فوری طور پہ بلوچستان وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس کا نوٹس لیا. بارڈرنگ ڈسٹرکٹس میں ہم نے فوری طور پہ ایمرجنسی امپوز کی. 10,000 ماسک ارینج کر کے بارڈر ڈسپیچ کرائے. 45 FELTP ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہم نے وہاں پہ پوسٹ کیے. 72 اسکریننگ کے لیے جو تھرمل گنز استعمال ہوتا ہے وہ ہم نے ڈسپیچ کیے اور فوری طور پہ آپریشنز کا ہم نے پریپریشن شروع کیا. اور اس کے ساتھ ہی اگلے دن بلوچستان گورنمنٹ نے ڈیسیشن لیا کہ اب بلوچستان کے راستے ایران کوئی انٹر نہیں ہو سکے گا. پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا، فیڈرل منسٹر جو ہیلتھ ہیں ان سے رابطہ کیا. لیکن ان رابطوں کے ساتھ ہی ہم اپنی جو ہے ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ جو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور اس پہ ہمیں فخر ہے، ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، بلوچستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے فوری طور پہ ارینجمنٹ شروع کیے. 11 آئی الرٹ ڈسٹرکٹ پہ ہم نے سرویلنس آفیسر فوری ہم نے اپوائنٹ کیے. بلوچستان کے تمام ڈسٹرکٹ ہیلتھ ہیڈ کوارٹر جو ہاسپیٹلز ہیں 4 آئسولیشن رومز ہم نے اسٹیبلش کرنا شروع کیے. اس کے بعد جو ہے پھر فیڈرل جو منسٹر ہیں ہیلتھ کے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب وہ بلوچستان تشریف لائے. ہم نے ان کو بارڈر کا وزٹ بھی کرایا اور وہ سیٹسفیکٹری تھے، انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا. اچھی بات ہے یہ جو آپ انتظامات بتا رہے ہیں تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ وہاں بلوچستان میں کیا انتظامات ہیں. میں بریک سے واپس آؤں گی تو تیمور جھگڑا صاحب سے جانیں گے KPK کے حوالے سے جو انتظامات پر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کہاں ہیں، کیا چیزیں ہیں جو سندھ کر رہا ہے یا جو وفاق کی طرف سے کی جا رہی ہیں، یا اگر کہیں کمی ہے تو وہ کن چیزوں کی کمی ہے اور کیوں ہے. کہیں پر فنڈز کا ایشو ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے. ان تمام چیزوں سے KPK کے حوالے سے بات کریں گے جھگڑا صاحب سے ایک وقفے کے بعد.
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। एज वी स्पीक मेयो हॉस्पिटल से इत्तलात ये हैं जहां पर आज एक केस रिपोर्ट हुआ था कोरोना वायरस के हवाले से। वहां पर डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि यहाँ मरीज़ आया तो जो डॉक्टर्स थे और अमला था वो बग़ैर हिफाजती किट्स के मरीज़ों का मुआयना करते रहे, और हिफाजती किट्स ना होने की सूरत में उन्होंने कहा है कि हम इमरजेंसी वार्ड्स और ओपीडी कल से बंद रखेंगे। एहतजाज वहाँ पे ये डॉक्टर्स जो हैं वो शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक उनको हिफाजती किट्स दस्तयाब नहीं कर दी जाती हैं। झगड़ा साहब ये फरमाइएगा कि ये जो सवालात अब डॉक्टर्स की तरफ से खुद आ रहे हैं, एहतजाज ऐसी सूरत हाल में, एक तो इस पर भी ज़रा कॉमेंट कर दीजिएगा। अब ये पंजाब में हुआ है तो ज़ाहिर है दूसरे सूबों में से भी हिफाजती किट्स के ना होने पर डॉक्टर्स इस तरीके से आवाज़ उठा सकते हैं कि ये ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसे क्रिटिकल टाइम के अंदर कितना एथिकल है। और दूसरा ये कि ये हॉस्पिटल्स जो केपीके के हैं उनके हवाले से भी लोग यही पूछ रहे हैं कि वहाँ पर क्या आया टेस्टिंग किट्स हैं? आज जैसे सिंध वालों ने 10,000 इंपोर्ट किए हैं मजीद टेस्टिंग किट्स, तो क्या आपके पास अच्छी खासी मिकदार में हैं? वहाँ पर स्क्रीनिंग का प्रॉपर तरीका सिस्टम मौजूद है? देखिए, सवालात जो आज अभी आपने कहा आए हैं, ऐसे आएंगे भी। हमारी कम्युनिटी अक्रॉस पाकिस्तान, मेडिकल कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी ऐसे चैलेंज के लिए ट्रेन नहीं है। मैं इसलिए दोबारा कह रहा हूँ, जो पहला एफर्ट जो हमने करना है वो यही है, जो एक इम्पॉसिबल चैलेंज लगता है लेकिन हमने किसी तरीके से करना है, जो हम 21-22 करोड़ अवाम को ये समझाएं कि हमारी सबसे बड़ी सेफ्टी उन प्रोटेक्टिव मेजर्स में है जो हुकूमत ने लिए। जब इटली ने लॉकडाउन ऑर्डर किया तो उनके सदर ने कहा कि जो नया कानून पास किया है वो मैं एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करता हूँ, और वो एक सेंटेंस है कि सब घर रहो। अब आप आए खैबर पख्तूनख्वा की हस्पतालों की तैयारी पे। हम तैयारी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज पेशावर के 3 बड़े MTIs के डायरेक्टर्स को बुलाया, उनके साथ मीटिंग की, उनकी तैयारी देखी। चूंकि वो सारे बोर्ड्स के नीचे उनको उनकी कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया ताकि जो बेहतरीन SOPs बनाए वो शेयर कर सकें। उनके साथ उनके स्टॉक्स देखे और ये कहा कि जो उनके स्टॉक्स की कमी आ सकती है जब केसेस आए, कि उनमें उनको सूबाई हुकूमत भी हेल्प करे और वो मार्केट से अपनी स्टॉक्स भी ले। सिमिलरली हमारी आज प्रोक्योरमेंट पे एक मीटिंग हुई, 3 दिनों में तीसरी मीटिंग हुई है, क्योंकि KPPRA जो कैपरा रूल्स या पेपरा रूल्स बाकी सूबों में होते हैं उनको सस्पेंड करने के बाद भी एक प्रोक्योरमेंट एफर्ट करना है। और ये चैलेंज भी समझे कि स्टॉक्स पाकिस्तान में कम नहीं, पूरी दुनिया में कम है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक वक्त में क्राइसिस है। लेकिन हम कोशिश करेंगे, वहाँ पे आप गलतियाँ भी आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में 80% एफर्ट। स्टॉक्स तब कम नहीं होंगी जब केसेस कम होंगे, और केसेस तब कम होंगे जब हम पब्लिक को एजुकेट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, सही। ये डॉक्टर्स के हवाले से ज़रा मैं डॉक्टर उमर साहब आपका मौक़िफ़ चाहूँगी कि ये यंग डॉक्टर्स के हवाले से हम देखते हैं कि हर कुछ अरसे के बाद कोई ना कोई उनका एहतजाज किसी ना किसी चीज़ पर हो रहा होता है, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि जी हमें परेशानी हुई है कोरोना वायरस का केस आने के बाद और वहाँ पर हिफाजती किट्स जो हैं वो मौजूद नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका जवाब दीजिएगा। मुझे बताया जा रहा है कि नासिर हुसैन शाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। मैं ज़रा पहले उनसे बात कर लूँ। नासिर हुसैन शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब ये फरमाइएगा कि सिंध के हवाले से हम पहले भी बात कर रहे थे कि बड़ा प्रोएक्टिवली आप लोगों ने और बड़ा लीड किया है इस कोरोना वायरस के मामले में और बड़े अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं। ये अभी शाम से मुख्तलिफ सूबों के अंदर हम देख रहे हैं, अभी लाहौर की भी हम बात कर रहे थे, वहाँ पर हिफाजती किट्स की कमी के हवाले से बड़े लोग सवाल उठा रहे हैं। तो सिंध में आज हम देख रहे हैं कि 10,000 के करीब आप लोगों ने मजीद टेस्टिंग किट्स जो हैं वो इम्पोर्ट भी किए हैं। तो वहाँ पर ये स्टॉक्स की कमी वगैरह ऐसी कोई चीजें तो नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। असल इशू ये है कि जैसे ही पहला केस आइडेंटिफाई हुआ था 26 को और कंफर्मेशन हुई, तो 27 से ही CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने मीटिंग्स और इसके सारे जो है एफर्ट्स लेना शुरू किए।
اور کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ کٹس بہت کم ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہیں یا چائنیز گورنمنٹ نے دی ہیں یا جو ہمارے پاس ویسے ہی نارملی کچھ بڑے ہاسپٹلس میں سے ویسے ہی ہوتی ہیں آغا خان یا انڈس میں. تو سی ایم نے فوری طور پر فنڈز مختص کیے اور آغا خان اور انڈس کے ذریعے سے ہم نے امپورٹ کے آرڈر دیے. ظاہر ہے پوری دنیا میں اس وقت شارٹیج ہے تو وہاں سے پھر ہم نے یہ امپورٹ کی ہیں. اور میں آپ کو عرض کروں کہ اللہ خیر کرے گا, اللہ پاک سے سب کی امید ہے, سب لوگ دعا گو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, پنجتن پاک کے صدقے, لیکن صورتحال بہت بہتر نہیں ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپوز یا تو سیریس نہیں لیا گیا دیگر صوبوں کی طرف سے, اور آپ دیکھیں کہ 26 سے پہلا کیس آئیڈینٹیفائی ہوا اور پرائم منسٹر صاحب نے 13 کو میٹنگ کی ہے جو انہیں بہت پہلے کر دینی چاہیے تھی. لیکن یہ چیزیں اختلاف کی بات میں ہم نہیں چاہتے, ہم اب چاہتے ہیں کہ اب بھی سب کو سیریس ہونا چاہیے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں ایک, اس سے آپ تھوڑا سا والیوم کا اندازہ کر لیں گے کہ دیگر تو چلیں ایئرپورٹ سے لوگ آ رہے ہیں, اور اب جو بھی آ رہی ہیں فلائٹس اس میں سے جو ابھی ہم نے سندھ گورنمنٹ نے اپنا جو ٹرینڈ اسٹاف ہے وہ ہم نے ایئرپورٹ پہ لگا دیا ہے. سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ بھائی وہ ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ڈیسک بنا دیے گئے ہیں اور ہم سب کو چیک خود کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے ہمیں کوئی بھی آئیڈینٹیفائی ایئرپورٹ انتظامیہ کی طرف سے نہیں کیا گیا. بعد میں وہ پوائنٹ آؤٹ ہوئے, چیک ہوئے, لیکن اب کل سے ایئرپورٹ سے ہی 5-6 جو ہیں آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں پیشنٹ جن میں پازیٹیو آیا ہے. لیکن میں دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ جو تفتان بارڈر سے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بہن بھائی یہاں پہ آئے ہیں, ظاہر ہے ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے, اگر وہ وہاں سے آئے ہیں تو مختلف صوبوں میں گئے ہیں. ہمارے صوبے میں 1500 کے لگ بھگ جو پہلا ٹرانچ ہمیں بتایا گیا کہ وہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں جن کو چیک نہیں کیا گیا تھا, اور اسی طرح 4-5 ہزار پنجاب میں گئے ہیں, بلوچستان یا کے پی میں گئے ہیں. ہم اپنے 1500 لوگوں تک ہی پہنچے ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں مختلف ڈسٹرکٹ میں, گاؤں میں, دیہات میں. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ باقی صوبوں کو میں ان کو اس طریقے سے چیک نہیں کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. اور اب کیا ہوا ہے, اب یہ آج میں آپ کو آج کا واقعہ بتاتا ہوں اور کل کی میں آپ کو شیئر کرتا ہوں آپ کے توسط سے. ظاہر ہے آپ کو پورا پاکستان دیکھتا ہے اور میں کوئی پینک بھی نہیں پھیلا رہا, لیکن میں صرف اندازہ کر رہا ہوں کہ ہم سب نے سیریس ہونا ہے. ٹھیک ہے. ہم جو لوگ تفتان بارڈر پہ جن کو 14 دن کے لیے رکھا گیا اور کہا گیا جی کہ ان کی کوارنٹائن ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, اور پھر بیچارے وہاں بڑے حالات میں بھی بڑے مشکل میں رہے, وہاں پہ خیموں میں ٹھنڈ تھی, ہر چیز تھی. اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ان کے انتظامات کیے تھے سکھر میں. پورا ایک کوارنٹائن سینٹر بنایا تھا جس میں 2000 لوگوں کی گنجائش ہے ہمارے پاس. تو پہلی ٹرانچ جو آئی ہے ہمارے پاس کچھ 293 کے قریب لوگ آئے ہیں. اور ہم نے ان سب کے کل سے ٹیسٹ شروع کرائے, اور سی ایم صاحب نے اپنا ہیلی کاپٹر بھیجا تھا کہ بھائی وہ جتنے سیمپلز ہوتے ہیں وہ فوری طور پر لے آئیں جہاں پہ یہ ٹیسٹنگ سروس ہوتی ہے کراچی میں جہاں پہ اویلیبل ہے. تو وہاں پہ اگر ہم نے 993 کی ٹیسٹ کروائے ہیں, اس وقت تک جو رپورٹ آئی ہے 45-46 میں سے وہ جو ہے وہ کوئی 14-15 کے قریب جو ہیں وہاں پہ پازیٹیو آئے. تو دیگر بھی ظاہر ہے مے بی ان میں سے کتنے وہ آتے ہیں. تو میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ یہ ظاہر ہے ہم کام کر رہے ہیں تو یہ آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے. یہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ دیگر صوبوں کی طرف سے وہ اقدامات یا وہ ان کو چیک نہیں کیا گیا یا کچھ اور, یہ obviously politics and political differences aside ایسی صورتحال کے اندر, کیونکہ میرے ساتھ تیمور سلیم جھگڑا صاحب بھی موجود ہیں, وہ بھی آپ کو سن رہے ہیں, لیاقت شہوانی صاحب بھی سن رہے ہیں. تو کے پی کے اور بلوچستان کی حکومتوں کو کون سی ایسی چیزیں ہیں, جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ سندھ نے لیڈ کیا ہے, تو آپ وہاں پر مدد کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ کام کر لیں, یا کون سی ایسی ایگزامپلز ہیں جو ان صوبوں کو اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, یہ صوبوں کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا اور چاہیے اب بھی, لیکن یہ پرائمری جو ڈیوٹی ہے, جو رسپانسبلٹی وہ فیڈرل گورنمنٹ کی. ٹھیک ہے. بارڈرز جو ہیں, ایئرپورٹ جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں, انہیں پراپر اسکریننگ کا وہاں پہ کام کرنا چاہیے. بلوچستان گورنمنٹ اپنے تئیں بہت کام کر رہی ہے جو بھی اس کے بس میں ہے, لیکن وہاں پہ اتنا زیادہ لوگوں کا ان کے اوپر ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں تفتان بارڈر سے کہ وہ وہاں پہ کیا مزید ان کو سپورٹ کریں اس طرح کے دور دراز علاقے میں. لیکن پراپر
نہیں ہوتا, سیریس ہونا پڑے گا. یہاں پنجاب ایک میں عرض کروں, میں ابھی کیا کیا ہے ہم نے, ابھی سی ایم صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے اور بلوچستان گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جس طرح جو بھی لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ, سپوز اگر انہوں نے جو ہمارے NIC کارڈ ہوتا ہے, سب جتنے پاسپورٹ ہیں ان میں نمبر جو 4 ڈیجٹ ہے جو شروع ہوتے ہیں, سمجھ لیں سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, ٹھیک, ہم نے ابھی انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ بجائے آپ ان کو وہاں رکھیں, وہ لوگ 14 دن وہاں مزید پرابلمز میں بھی رہیں اور پھر ان میں ہی آئیڈینٹیفائی ہو, وہ مقصد بھی پورا نہ ہو کہ 14 دن کوارنٹائن میں رکھا جائے تاکہ وہ بالکل بحفاظت وہاں سے آئیں یا ان کی جو اسکریننگ ہوئی یا جو بھی ان کا علاج والا جو ہوا. اب اگر دوسرے لوگوں کو بھی اسی طرح 14 دن وہاں رکھیں گے تو ایک تو ان کے اوپر بوجھ پڑے گا. ہم انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں فوری طور پر بھیج دیں ہمارے صوبے میں. ہم نے یہاں پہ انتظامات کیے ہوئے ہیں سارے اور ہم ان کا ٹیک کیئر کریں گے. اور میں آپ کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور ہمارے دیگر جو صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحبان ہیں کہ وہ پلیز اس کو تھوڑا سیریس لیں اور یہ جو کوارنٹائن اصل کوارنٹائن ہے وہ کرنی ہے یا آئسولیشن میں جو رکھنا ہے, جو طریقہ کار ہے اس پہ پورا وہ عمل کریں. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, جو سوال پہلے آپ سے کیا تھا اس کا جواب رہ ہی گیا کہ یہ جو ڈاکٹرز کی طرف سے, ابھی تو ہم میو ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں, ینگ ڈاکٹرز کے پہلے بھی کافی ایشوز آتے رہتے ہیں, OPDs بند کر دیتے ہیں, ایمرجنسی وارڈز بند کر دیتے ہیں. اس سچویشن کے اندر جب اس کو ایک ہم نیشنل ایمرجنسی کہہ رہے ہیں, ڈاکٹرز کی طرف سے ایسا رویہ, چاہے وہ کسی بھی صوبے کے ہوں, کسی بھی ہاسپٹل سے ان کا تعلق ہو, یہ ایتھیکل ہے, مناسب ہے؟ میں تھوڑا سا اگر پیچھے جاؤں کہ موقع دیجیے گا کہ جیسے ہمارے جو بھائی سندھ بلوچستان اور KPK سے بتا رہے تھے کہ یہ پروینشل اس طرح کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ ایک بڑی سینگ ہے مشہور کہ ڈیزیز اینڈ نالج ہیز نو باؤنڈریز. بالکل ٹھیک. کرونا وائرس ڈزنٹ نیڈ اینی ویزا ٹو ٹریول آؤٹ آف 152 کنٹریز. سیم از ہیئر کہ کرونا وائرس اس میں ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہا کہ پنجاب کیا ہے, سندھ کیا ہے, اس کی زبان کیا ہے, اس بندے کی نسل کیا ہے, رنگ کیا ہے. وہ تو ایک بیماری ہے. ہمارا کیا رول ہے؟ ہمارا رول یہ ہے کہ اس انسان کی جان بچانی ہے, اور اف یو کہتے ہیں کہ ایک جان بچائی تو ساری کائنات کو بچایا. تو یہ کانسیپٹ ہے ڈیزیز کا اور اس کی مینجمنٹ کا. اب اس کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایسے ٹائم پہ کچھ ایسے بہانات بھی آتے ہیں نا جس پہ عوام بھی پریشان ہی ہو جاتی ہے. میں فیاض الحسن چوہان صاحب کی ذرا اسٹیٹمنٹ اگر آپ کی نظر سے نہیں گزری تو میں وہ بھی آپ کو سنا دیتی ہوں. وہ کہنے لگے کہ ہم تو وہ قوم ہے جس نے دہشت گردی کو شکست دی ہے, تو ہم دہشت گردی کو شکست دے سکتے ہیں, تو کرونا وائرس کیا چیز ہے؟ سو امیجن نا, یہ نان سیریسنس ہے نا, اور کیا ہے. جی, تو جہاں تک میں اب اس پہ آتا ہوں تو یہ ایک بڑی اچھی بات یہ ہوئی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پالیسی فریم ورک دے دیا سارے صوبوں کے لیے, اور یہ ڈیزیز کی مینجمنٹ اور کنٹرول کے لیے ایک جیسا ہے. یہ نہیں کہ اس کی پروینس وائز مینجمنٹ ہوگی یا پروینس وائز اس کا کوارنٹائن ہوگا. یہ ایک ڈیزیز ہے, اس کی گائیڈ لائن WHO کی انٹرنیشنل نیشنل گائیڈ لائنز ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے ایک اپنا گائیڈ لائن اور SOP مینول بنا دیا. اس مینول میں یہ بھی سارا مینشن ہے کہ آپ کو کیا کیا پروٹیکٹیو اکوپمنٹ چاہیے, اس میں آئسولیشن کے کیا طریقے ہیں, کیس مینجمنٹ کے کیا طریقے ہیں, اور اس کو پروکیور کرنے کے اور سٹور کرنے کے کیا طریقے ہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ میو ہاسپٹل کا, مجھے نہیں پتا وہ کوئی لوکل ایشو ہوگا اور اس کا لوکل لوگ کرونا وائرس کو لے کر, جی وہ لوکل کوئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جب ہمارے پاس پیشنٹ آئے تو ہمارے ڈاکٹرز عملہ پورا, نرسز وغیرہ, وہ بغیر کسی حفاظتی کٹ کے ان کو چیک کر رہے ہیں, تو ہمیں حفاظتی کٹس پرووائڈ کی جائیں, نہیں تو ہم OPD بند کر دیں گے. میرا نہیں خیال کہ ایسے ہے. یہ obvious بات ہے کہ ایک اسپیسیفک ہے, اور شاید ڈیفینیٹلی وہاں کے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں, جو لوگ ہیں, اس کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کہیں کمیونیکیشن کا ایشو ہے. اور دوسرا اسپیکٹ جو آپ نے کہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ کم بھی پڑ جاتی ہیں, پھر بھی ہم ایز اے پروفیشنل, ایز اے ڈاکٹر, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. یو کین ہیو اے لوور اسٹینڈرڈ بٹ اسٹل وی ہیو ٹو مینیج دوز پیشنٹ. اور ان کے اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا یہ بھی بتا دیں, کیونکہ ہم بار بار اوبویسلی وہ جو WHO کی طرف سے بھی کچھ ڈائریکشنز آئی ہوئی ہیں, ہم میڈیا چینلز بھی اپنی وہ کیمپینز میں ایڈز میں دکھا رہے ہیں کہ کیا کریں, کیسے فاصلہ رکھیں, ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں, وہ تمام چیزیں. بٹ کرونا وائرس
کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص کرونا وائرس کیریئر ہے، اور اگر وہ کیریئر ہے تو اس کے سمٹمز کب نمایاں ہونا شروع ہوتے ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ جو نیچر آف ڈیزیز ہے یا وائرل کریکٹرسٹک ہیں وہ کیا ہیں. تو پہلے تو یہ ہے کہ جو یہ وائرس ہے نیا وائرس ہے، لیکن اس کے سمٹمز، اس کا ٹرانسمیشنز اور جنرل بیہیویئر اسی طرح جس طرح جنرل وائرس کا تھا. آپ دیکھیں سارس آج سے 2-3 سال پہلے انٹروڈیوس ہوا تو وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے. ایون ایڈوانس فلو جو ہے وہ بھی ملتا جلتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے سمٹم جو ہیں وہ دوسرے فلوز کے ساتھ بھی ملتے ہیں، اور اسی لیے کئی دفعہ یہ ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جی جس کو کھانسی ہوتی ہے وہ چاہتا ہے مجھے ماسک بھی چاہیے، وہ چاہتا ہے مجھے ہینڈ سینیٹائزر بھی چاہیے، مجھے فلاں پریکاشن بھی نہیں. یہ آپ نے ایک ڈیفینیٹ ہم نے ایک ایس او پی کے مطابق کہ کون ہے جس کو کرونا ہو سکتا ہے، تو اس کی 2 چیزیں میں چاہتا ہوں کہ عام ناظرین کو یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اس کا کانٹیکٹ یا رابطہ اس شخص کے ہوا ہے جو انفیکٹڈ تھا، یا اس نے ایسے ایریا سے ٹریول کیا ہے، چائنا ہے یا ایران ہے یا دوسری جگہ سے آیا ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ ہیلتھ کیئر ورکرز یا وہ گھر کا شخص جس نے اس کے ساتھ اس کی کیئر کی ہے، ڈاکٹر ہے، وہ نرس ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو اگر پچھلے 14 دن کے اندر 14 ڈیز کے اندر میں کوئی فلو کے سمٹمز آئے ہیں، کھانسی ہوئی ہے، بخار ہوا ہے، نزلہ زکام ہوا ہے، تو وہ ہے پیشنٹ جس کو ہم سسپیکٹ کیس کہتے ہیں. اچھا، تو یہ نہیں ہے کہ جس کو بھی کھانسی گلا خراب ہے. آپ دیکھیں اسلام آباد میں پولن الرجی کا سیزن شروع ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص کرونا وائرس کیریئر ہے لیکن فوری طور پہ اس کے سمٹمز نمایاں نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ دن کے بعد جا کے ہوتے ہیں، تو وہ 14 دن میں وہ پتہ چلے گا، تو اس لیے ان کو کوارنٹائن میں رکھا جائے. میں آخر میں ذرا جھگڑا صاحب سے بھی اور پھر شہوانی صاحب سے بھی ایک چیز پہ کامنٹ چاہوں گی. جھگڑا صاحب، یہ سوشل میڈیا پہ تھوڑا پینک جو ہمیں شروع میں کہہ رہی تھی کہ بھائی کہیں پر پنجاب کی آج خبر آئی کہ وہاں پر سیکشن 144 کا نفاذ ہو گیا ہے، تو اس کے بعد لوگوں نے تمام صوبوں کے حوالے سے کہنا شروع کر دیا کہ یہاں پر لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، تو آپ گھروں میں ذخیرہ کر لیں کھانے پینے کی اشیاء، آپ گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا. سو اس پینک کے حوالے سے ذرا بتائیے گا عوام کو. ہم نے جی پینک بالکل اس لیے نہیں کرنا کہ واقعی ہم ایک قوم کے طور پہ اس سے زیادہ بڑے چیلنجز فیس کر چکے ہیں. میں نے آپ نے دیکھا جہاں بھی آپ نے میرے سے سوال پوچھا، میں نے کہا پینک نہ کرنے میں، مقابلہ کرنے میں، صحیح رسپانس دینے میں، ایک تو ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کا ٹائم نہیں ہے، دوسرا سب سوسائٹی کے ایلیمنٹس کا رول ہے. نہیں ہوگا جی. ہم نے اس پہ بات کی ہے جب ریسٹرکشن زیادہ بھی کرنی ہوں گی ہم مارکیٹس کھلے چھوڑیں گے. کیوں کھلے چھوڑیں گے؟ کیونکہ ہمیں لوگوں کو جو ہے ایکسیس دینا ہے. اس کے بعد پلان بی اور پلان سی پہ بھی بات کی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کا خیال نہ رکھیں؟ دوبارہ سے کہوں گا کہ سب سے ضروری جو ہے کہ ہم وہ ٹائم آنے نہ دیں، اور وہ ہم ایسے آنے نہ دیں گے جب پوری قوم یہ سمجھ جائے گی کہ جیسے مغربی دنیا میں سوشل ڈسٹنسنگ ہو رہی ہے اور ان کی میڈیکل فیسلٹیز ہم سے بہت بہتر ہیں. یہاں پہ ہم نے بھی چند ہفتوں کے لیے جو ہے اپنی بیہیویئر چینج کرنی ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. ٹرو، بالکل صحیح ہے. یہ چیلنج ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، اینڈ وی شوڈ ڈیفینیٹلی ناٹ انڈر پلے دس چیلنج. شہوانی صاحب، یور لاسٹ کامنٹ. جی سعدیہ، بلوچستان گورنمنٹ عوام میں اویئرنیس پروموٹ کر رہی ہے، اور جو ریومرز ہیں سوشل میڈیا پہ پینک ہے اس کو ڈسکریج کر رہی ہے. جب گورنمنٹ مستعد ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان 17 گھنٹے تمام آپریشن کو خود سپروائز کر رہے ہیں. آج وہ خود ایف جے چیسٹ ہاسپٹل کا انہوں نے وہاں پہ جا کے وزٹ بھی کیا. جب گورنمنٹ 24/7 کام کر رہی تو عوام کو پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اور بلوچستان الحمدللہ اس وقت نہ کوئی پینک ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ہراس ہے، اور نہ ہی کورونا بلوچستان میں اس وقت وائڈ سپریڈ ہے، نہ وائرل ہے، نہ کوئی آؤٹ بریک ہے. ایک نقطہ جو آپ نے سیریسنس کا بہت بہت شکریہ لیاقت شہوانی صاحب، تیمور سلیم جھگڑا صاحب، ڈاکٹر محمد عمر صاحب اور سید ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. اس چیلنج سے نمٹنا ہے، سب نے مل کر نمٹنا ہے. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ عوام پینک نہ کرے، لیکن جو حفاظتی تدابیر ان کو بتائے جا رہے ہیں وہ ضرور اختیار کریں. That's all for tonight. اجازت دیجیے. خدا حافظ.